हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअत उल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता हफ्ते ही हम तस्करा कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान को जो बरामदाद है अफ़गानिस्तान के लिए वो $1 बिलियन तक कम हो चुकी हैं और उस पर पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो शदीद तशवीश का इजहार कर रही है। अब कल ये ख़बर आई है कि भारत ने कांडला के अपने सी पोर्ट से गंदम का एक कंसाइनमेंट बहरी जहाज़ पर लाद कर ईरान के चाबहार पोर्ट की तरफ रवाना किया है, जो वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान जाएगा ट्रकों पर। आपको याद होगा कि पिछले ही हफ्ते ये खबर भी कि अफ़गान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि पाकिस्तानी ट्रक जो हैं अब अफ़गानिस्तान में दाखिल नहीं हो पाएंगे और वहाँ से ही वो सरहद से ही वापस लौटा दिए जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान जो भारत की तरफ से फ़ैसला आया उस पर उनकी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने भी कहा कि ये उस सफ़र का पहल है, वो तिजारती सफ़र शुरू होने जा रहा है जो भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान को एक लड़ी में पिरो देगा और एक ऐसा सफ़र है जिसमें कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। तो जनाब चाबहार पोर्ट की हम बात कर रहे थे सर, और चाबहार वर्सेस गवादर भी बात होती रही, लेकिन अब क्या ये उसी तरह का एक नुमाइशी कन्वेंट है या ये बाज़ाब्ता? बात करने से पहले ये ध्यान में रखिएगा कि चाबहार और गवादर सिस्टर पोर्ट्स हैं, वो सब कुछ अपनी जगह। बिल्कुल, बहनों में लड़ाई मत नहीं, असल बहनों में ही लड़ाई होती है, भाइयों में भी लड़ाई होती है। बस बहरहाल देखें मसला क्या है, और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि भारत शतरंज खेल रहा है, हम लूडो खेल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये जो कल हुआ है जो इनॉग्रल ट्रेड, इसके पीछे बरसों की प्लानिंग है। ओवरऑल बिग पिक्चर में देखें तो जाहिर है कि ये चोक पाकिस्तान, आइसोलेट पाकिस्तान स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान को इसके बहुत इकोनॉमिक डैमेज हुआ है। अब ये नोट करें कि किस चीज़ की शिपमेंट है, गंदम की 1.1 मिलियन टन गंदम टोटल भेजी जाएगी। ये पहला कंसाइनमेंट है, 6 और भेजे जाएंगे। यस एग्जैक्टली। गंदम रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि जो गंदम जाती है अफगानिस्तान, वो कहाँ से जाती है? पाकिस्तान से, केपी फ्लावर मिल्स एंड ऑल्सो बलोचिस्तान। तो पूरा जो ये पट्टी है जो ड्यूरेंट लाइन के साथ लगती है, इकोनॉमिक डाउनटर्न वहाँ पर आएगा, जिनकी बिजनेसेस रिलेटेड ही है पाक अफगान ट्रेड के साथ। तो ये एक सिंबॉलिक भी है और प्रैक्टिकल भी है। शतरंज की बात मैं कर रहा था। अब शतरंज में यार, शतरंज की जो कामयाब खिलाड़ी की जो निशानी होती है ना, कि वो 1 नहीं 2 नहीं 3 आगे के मूव्स का सोचा हुआ होता है। मैं वुसरत के साथ खेल रहा हूँ, मैं सोचूंगा कि यार मैंने ये किया, वुसरत के पास क्या ऑप्शन है, और फिर मैं उस हर ऑप्शन की प्लानिंग भी करूंगा। ठीक है, तो ये हमने ये देखिए हमारे यहाँ, आखिरी बस मिसाल को खत्म कर दूं, हमारे यहाँ लग रहा है कि हम लूडो खेलते हैं, और लूडो में क्या होता है कि यार अब छक्का आ जाए मेरी गोटी निकल जाए। मतलब इट इज बेस्ड ऑन चांस, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फ्यूचर प्लानिंग। अब ये जो आपने थोड़ा सा जिक्र किया था ना, ये अफगान ट्रांजिट, और मैं आपको एक हल्की सी मुख्तसर अंदाज में एक टाइमलाइन पेश करता हूँ। ठीक है, पिछले साल मई में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में चाबहार पोर्ट पर मुआहदा होता है। ठीक है, अगले माह ही बाय द वे पहली एयर फ्रेट कंसाइनमेंट जाती है इंडिया से अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस साल अक्टूबर में। अक्टूबर में क्या हुआ है कि अच्छा, पिछले 2 सालों से अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू नहीं हो रही, मीटिंग्स हो रही हैं लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। 13 अक्टूबर को खबर आती है कि जी अफगानिस्तान ने कहा है कि जी ये जो अगली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन काउंसिल की, इसको भी आप पोस्टपोन करते हैं जब तक भारत को आप सीट नहीं देते अफगान ट्रांजिट ट्रेड टॉक्स में, जो एक बायलैटरल एग्रीमेंट है। ठीक है, उसके ठीक 10 दिन बाद ये डिक्री आती है कि जी पाकिस्तान ट्रक अफगानिस्तान में, और उसकी वजह ये बयान की जाती है अफगान सदर के कि पाकिस्तान क्योंकि भारत को रास्ता नहीं दे रहा। वो इसके बाद है, वो होता है 2 दिन बाद, जब टिलरसन के साथ मिलने के बाद गनी साहब जाते हैं न्यू दिल्ली। वहां पर वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जी अगर हमें भारत तक एक्सेस नहीं दी तो हम आपको सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं देंगे। ठीक है, उसके 3 दिन बाद द हिंदू में सुहासिनी हैदर की एक स्टोरी आती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कम यहाँ पर पिक हुई है, मुझे लगा है। उसमें कहा गया है, अकॉर्डिंग टू सुहासिनी हैदर, कि 1 अक्टूबर को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा और अशरफ गनी साहब की मुलाकात हुई थी, तो यही बात हुई थी। अशरफ गनी ने भी कहा था कि जी आप हमें एक्सेस दें इंडिया तक, तो बाजवा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, हम वी आर रेडी टू टॉक, आप इंडियन साइड को कह दें कि हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टोरी के गनी साहब ने मैसेज कन्वे किया और वहां से कहा कि जी हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी बायलैटरल एग्रीमेंट है, हमारा इसमें क्या है। हालांकि
اس میٹنگ کے کوئی 20 دن بعد غنی صاحب نے بالکل الٹی بات کی تھی, 13 دن بعد کہ بھئی بھارت کو ایک سیٹ دیں, اور پھر اس کے ایک دن بعد the actual shipment goes. تو مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر نا یار, مجھے ہمارے گرو انتہائی سینئر دفاعی تجزیہ کار سن تزو کی ایک بات یاد آتی ہے جو 1500 سال پہلے انہوں نے کی تھی, کہ جنگ میں سب سے عظیم کامیابی یہی ہوتی ہے کہ آپ لڑے بغیر جیت جاؤ. You see, so this is a very well crafted plan. بالکل. اور جب یہ پلان اسپرینگ ہو گیا ہے, اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یار ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ابھی بھی نہیں آ رہی, ابھی بھی نہیں آ رہی, اب تک نہیں آ رہی, بل آ جانی چاہیے. ہمارا دفتر یار ایک بات تو بتاؤ تم لوگ, یہ پاکستان, افغانستان اور بھارت یہ سارک میں بھی شامل ہے جی, یہ تینوں ہارٹ آف ایشیا میں بھی شامل ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور تینوں یہ چاہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا, ویسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا, اس میں ایک ٹریڈ اکنامک انٹیگریشن بھی ہو. I don't know about that, لیکن ہاں بظاہر تو چاہتے ہیں. نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہو, لیکن دوسرا بندہ اس میں شامل نہ ہو. اچھا, اب بائیلیٹرل ٹرائیلیٹرل اپنی جگہ, یہ جو افغان جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا تھا 2010 میں, ہم پچھلے ہفتے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان نے زبانی کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اپنی چیزیں واگا کے راستے پہنچا لیجئے گا. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آج 2017 میں جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اس کے ہوتے ہوئے فرض کریں کہ پاکستان واگا سے لنڈی کوتل تک کا راستہ دے دیتا ہے کہ ٹرک آئیں اور ٹرک جائیں. ٹریکنگ کی ٹیکنالوجی ہے, آپ بات کر رہے ہیں سیکیورٹی رسک کو منیمائز کرنے کی, جیمرز کی ٹیکنالوجی ہے. بالکل. اچھا, اگر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہیں کہ بھائی صاحب اٹاری تک آپ کا افغانستان جانے والا پیاز آئے گا اور پھر پاکستانی ٹرک اسے لے کے لنڈی کوتل تک جائیں گے اور وہاں سے افغان ٹرک لے لیں. ٹھیک ہے, اس بیچ اگر کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ ہو جائے, اور جس خدشات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اوپر سے چونکہ اب تینوں کا ارینجمنٹ ہو گیا ہے تو پاکستانی معیشت کو زبردست دھکا لگ سکتا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اقدامات اپنی سیکیورٹی کے لے کے اور فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اتنا بیٹھ کر سوچے, اور اچھا اس کے لیے نا سب کو ساتھ بیٹھنا ہوگا, جو آج کل کوئی ساتھ بیٹھ نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے I could be wrong کہ اگر آپ نے آفر بھی کی نا تو وہ ریجیکٹ ہوگی. دیکھیں جیسے یہ ابھی سہاسنی حیدر کی سٹوری میں سر یہی بات ہوئی تھی نا, یہی بات ہے نا اس سٹوری میں, اگر آپ اس سٹوری کو پڑھیں وہ اپنی جگہ سب کچھ. بھائی جان ریجیکٹ اس لیے نہیں ہوگی لانگ ٹرم میں کہ اگر ایک چیز ایئر فریٹ کے ذریعے یا چابہار کے ذریعے کابل پہنچ رہی ہے $100 میں, اور اگر وہی چیز واگا اور لنڈی کوتل کے راستے کابل پہنچ رہی ہے $45 میں, تو یہ جو لالچ ہے. اچھا سر, ایک تو یہ چینج کر دے گا. ایک assumption آپ کی غلط یہاں پہ یہ ہے کہ وہ 100 میں نہیں پہنچ رہی اور یہ 65 میں نہیں پہنچ رہی, اٹ از سبسیڈائزڈ. ٹھیک ہے, اس کو ایک لحاظ سے آپ اکنامک وارفیئر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ اٹس فائن, دس از آل پارٹ آف دا گیم. وہ سبسڈی میں بیچیں گے, ان کو تھوڑا سا لاس ہوگا, لیکن ہمیں زیادہ لاس ہوگا. وہ لاس برداشت زیادہ کر سکتے ہیں, ہم لاس برداشت نہیں کر سکتے. ہماری ٹائپی کی پائپ لائن جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے. See, that is the problem. Because ہمارا پاک ایران گیس پائپ لائن ہوا میں معلق ہے. بالکل. تو ہمیں فائدہ کیا پہنچ رہا ہے اس ساری سر؟ یہی تو پوائنٹ ہے کہ نہیں پہنچ رہا نا سر. لوڈو کے بعد کیوں کی سر؟ لوڈو کے بعد کیوں کی بنانے میں کیونکہ بہت زیادہ ماسٹر ہیں. اور یہی جو آپ والی بات ہے, سوشل میڈیا پر بھی جب میں نے یہ سٹوری ٹویٹ کی تھی تو سب آ گئے, انہوں نے کہا بھارت افورڈ ہی نہیں کر سکتا, یہ تو مہنگی ہوگی اور کیسے ہوگی. افغانستان کے لیے نہیں ہوگی. ہاں, اس کے لیے کیونکہ افغانستان کے ٹرکس جو ہیں وہ تو اس کو ایران کے بارڈر سے اٹھائیں گے. اور اینڈ آلسو دس از سبسیڈائزڈ, پلیز بیئر دس ان مائنڈ. ٹھیک ہے نا, مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ افغانوں کو اسے پروفٹ بناؤ, مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے پروفٹ کو کم کرو. اگین ٹو سپورٹ جو آپ نے ابھی بات کی ہے, ہمارا ویو ہمیشہ سیکیورٹی سینٹرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کو بھی بڑی آپ خوبصورتی سے ایکسپلوئٹ کر سکتے ہو. میں ایک سینیریو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, پچھلی جو 2-3 دفعہ بارڈر کراسنگ ہم نے بند کی ہیں, وہ کس لیے بند کی تھی؟ دہشت گرد حملوں کی. دہشت گرد حملے جو ہم نے ٹریس کیے تھے کافی آسانی سے فرام افغانستان, مطلب سارے فٹ پرنٹس موجود تھے. اب میں آپ کو ایک تھیوری پیش کرتا ہوں کہ اگر میں ہوں دوال, اجیت دوال, میں نے سمپلی اتنا کرنا ہے کہ, اینڈ اگین چیس گیم,
मैं TTP JA या इनको किसी को कहूँ कि यार ये लो फंडिंग, आप जाएं बॉर्डर क्रॉस करें, ये क्लियरली पता लगे कि आपने बॉर्डर क्रॉस किया है और आप कोई कहीं बॉम्ब एक्सप्लोजन करते हैं या कोई दहशतगर्दी करते हैं, मुझे पता है कि नीजर्क रिएक्शन इसका क्या आएगा, बॉर्डर क्रॉसिंग, ठीक है। तो अगर, और जब ये होता है तो अगर अफगानिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो ताजिर हों या वो बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट में हो, जो कहते हैं कि जी देखें यार, पाकिस्तान को बाईपास नहीं कर सकते, सदियों से हमारा यही ट्रेड रूट रहा है, उनकी मुंह बोलती बंद हो गई। कहेंगे यार इन पे आप रिलाई कर रहे हो, ये तो हर दूसरे दिन बंद कर देते हैं। सो यू सी, बाय रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट, और वो आपकी स्क्रिप्ट अच्छी तरह से जानते हैं, हाँ, कि अगर हम ये करेंगे तो ये क्या करेगा, तो यू हैव वॉक्ड इनटू दैट ट्रैप। तो मैं आपसे अग्री कर रहा हूं, ये जो आपने सारी बातें की है ना, कि यार करने के लिए आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, इकोनॉमिक्स हैज टू कम फर्स्ट। आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, क्या सबको समझ आ रही है? आई कांट गारंटी दैट, क्योंकि हमारा अगेन यही होता है कि यार छक्का आ जाए गोटी निकल आए, हाँ छक्का आ जाए गोटी निकल आए, ये नहीं कि मैंने प्लानिंग कर ली है। इक्तिसादी मफाद फंसता है ना, वहाँ दहशतगर्द को वो समझा देते हैं यार अभी ना कर यार, मेरे ट्रक जा रहे हैं। Yes, that is how it works. लेकिन मुझे सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों नहीं ये कर सकते कि हम देखिए, चीन अमेरिका तिजारत भी ज़्यादा है, दुश्मनी भी बड़ी है, ठीक है, चीन भारत सरहदी तनाज़े भी हैं, और बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, $70 बिलियन 80 अरब डॉलर का ट्रेड है। तो हम बीच में हम क्यों तमाम अंडे एक प्लेट में रखते हैं और कहते हैं कि दूसरी प्लेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है ना हमारे पास प्लान बी है, ना सी है, ना डी है। सर हमारा प्लान यही है ना, कट चार आ जाएगा, मैं वसती गोटी मार दूंगा, नहीं तो मैं अंदर हूं, ठीक है ना। दिस इज अनफॉर्चुनेटली यार, दिस इज मैं ये बात कर रहा हूं। देखिए अब ये तो बात हुई ना कि काश हम ये कर सकते हैं, काश हम ये कर सकते हैं। इसमें हम प्रैक्टिकली, जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कोई ऐसा करेगा, लेकिन चले पर्पसेस ऑफ डिस्कशन में कोई खारिज तो नहीं है ना यार। एक जो हमें थोड़ा सा इसमें एडवांटेज ये है कि अमेरिका शरीफ इस बात से इतना खुश नहीं होंगे, ओके। रीजन बीइंग कि ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत बुरे हैं और इससे मजीद ईरान को इन्फ्लुएंस मिलेगा अफगानिस्तान में। इसको हम नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं है। करने लगा था कि अमेरिका बहादुर जो है कि उसका क्या रिएक्शन होगा, आई एम ग्लैड कि आपने वो छेड़ी। लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका बहादुर का कोई इतना इन्फ्लुएंस रह गया है कि वो किसी भी तरीके नहीं होगा? क्योंकि अगर आप एक तराजू में डालें कि इंडिया का फायदा कितना है अमेरिका को और इससे कितना नुकसान होगा, तो बैलेंस में फायदा फिर भी ज्यादा है। 2015 में सदर रूहानी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, बिल्कुल, और कहा कि भाई साहब ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है $1 बिलियन से भी कम है, कुछ नहीं, तो इसको अगले 5 साल में हम $5 बिलियन तक तो लेके जाएं कम से कम 2 साल में। आज भी आज कितना है वहीं, बस वहीं फंसी हुई है, मतलब काबिल। हाँ, क्योंकि उसमें ये हुआ था कि जब चीज़ें खुली थी तो जब सैंक्शंस हटी, हालांकि ईरान इंडिया तो नहीं है यार, नहीं उससे तो कर लो, बिल्कुल नहीं। देखो चावल चाहिए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी 10 लाख है ना, बिल्कुल। अब वही पिछले हफ्ते भी हम यही बात कर रहे थे कि हम देखें कि दूसरे को खरीदना क्या है, ये नहीं कि यार मेरे पास ये है बेचने के लिए यार, ठीक है ना। जब हम ईरान के साथ सैंक्शंस के दौर में उनको हेल्प आउट कर सकते हैं by keeping some accounts here, जो कि बिल्कुल उन चीज़ों पर आप बिल्ड कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब है हमारी फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। इट एग्जिस्ट बट इट इज रिएक्शनरी फॉरेन पॉलिसी, इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती, यानी फॉरेन पॉलिसी वो हमें हजार दफा ये बात की है। देखिए अब अगर हम ख्याली पुलाव पका ही रहे हैं, पकाए हुए आप, ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, देखो डॉलर चलता है, मनी मैटर्स, प्रॉफिट मैटर्स। आप बना रहे हैं सीपेक, आप बना रहे हैं ग्वादर, आप इसको एक इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाएं कि सेंट्रल एशिया की स्टेट्स आकर अफगानिस्तान को पर प्रेशर डाले कि जी हेलो सर हमें एक्सेस चाहिए थ्रू ग्वादर पोर्ट, चाबहार से हमारा इतना काम नहीं हो सकता जितना हमारा ग्वादर से हो सकता है। दैट इज द ओनली वे टू डू इट। और इसमें हो सकता है कि शायद थोड़ा सा चीन आपकी मदद कर ले, लेकिन अगेन इसमें आप क्रॉस द बोर्ड प्लानिंग चाहिए यार। बिजनेसमैन, सिविल गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट, अगेन जैसे 3 लोग आके बैठे हैं ना यहाँ पे, वो भी बैठे और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाए। लेकिन जरा हटके नहीं हो जाएगा मसला ये है कि देखो तुर्की को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यार ये जो रीजनल पॉलिसी बनाते हैं पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस वाले, इसमें ये जो
ٹریڈرز ہیں اور انڈسٹریلسٹ ہیں, کبھی کبھی انہیں بھی بٹھاتے ہیں, چائے وائے پلاتے ہیں. بٹھانا تو چاہیے نا, بٹھانا تو کہ چاہیے. یار تم لوگ بتاؤ کیا کرنا چاہیے. سر وہ تو خود موتی والا صاحب رو رہے تھے ہمارے ساتھ کہ میں نے انہیں کہا کہ یار بیٹھ کے خدا کے لیے اس کا کوئی حل نکال لو, پر یہ اگین نا یار دیکھو, اور یہ صرف کوئی ہماری فورن پالیسی میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا. آپ کس چیز میں آپ کو کوئی کوآرڈینیشن نظر آتی ہے؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی تھرڈ پرسن کچھ اور کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنی گراؤنڈ پر فیصلے کچھ اور لے رہا ہوتا ہے, پالیسی فیصلے کوئی اور لے رہا ہوتا ہے. بات تمہاری ٹھیک ہے, اور میں لیکن میں بھی ایگری کرتا ہوں اور یہی ہونا چاہیے, لیکن یار ابا سے میں پوچھ لوں تو پھر میں تمہیں جواب دیتا ہوں. پوری یہ ہے بنیادی پالیسی. پوری حکومت اور ادارے ایک اچھا لے کے نا نادیدہ ہاتھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں بیسیکلی, اور جو دیدہ ہے دیدہ جو ہے نا, نادیدہ بھی ہیں, جو دیدہ ہے وہ نادیدہ بھی آپ کے علم میں ہیں. نہیں بالکل, دیکھیں اب تو گیلری سے پلے نہ کریں. نہیں دیکھیں یہ اپنی جگہ گیلری, یار گیلری کو بھی پلے کر دو لیکن گراؤنڈ پر کچھ کام کرو. اوکے, دیٹ از دا فنڈامنٹل ایشو. آپ تجارت کے ڈالر بھی پکڑیں اور دہشت گردی بھی پکڑیں, تب تو ہے عقل مندی. اب دیکھیں اب اس کے نتائج کیا ہوں گے, اب اس کے نتائج کیا ہوں گے. اگین آئی ہوپ آئی ایم رانگ, لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی ری تھنک ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. جو سیکیورٹی فرسٹ پالیسی ایسے مزید ہم پیرانوئڈ ہوں گے کہ جی ہمیں سراؤنڈ کیا جا رہا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہوگا کیا کہ کبھی نہ کبھی چابہار سے جو کانوائے جا رہا ہے اس پر حملہ ہوگا, جس کا مطلب ہے کہ جو کانوائز یہاں آ رہے ہیں ان پر بھی حملے ہوں گے, اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ چلتی رہے گی. دیٹ از واٹ آئی سی ہیپننگ انفارچونیٹلی. اتنا زیادہ اس چکر میں سی پیک بھی متاثر ہوگا. بالکل ہوگا نا سر, دیٹ از دا ہول گیم پلان. اور اس میں تو آپ کو امریکہ شریف کے آشیرواد بھی حاصل ہیں ان لوگوں کو, because they don't want CPEC to. اگر ہم اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ ہم ایگری نہیں کر رہے تو وقفہ لے لیں. نہیں, میں ایگری کر رہے ہیں لیکن وقفہ لے لیتے ہیں. دو پڑوسیوں سے تو بنا لیں, ٹھیک ہے, تاکہ 50-50 ہو جائے. آپ 75-25 پہ نہیں چل سکتے. بالکل, اور میرا خیال ہے کہ اسی بات پر ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ہم لنڈن کی طرف. لنڈن آفٹر دی بریک. جناب اب تک تو آپ سن ہی چکے ہوں گے کہ لندن میں تمام مسلم لیگ نون جو حکمران جماعت ہے اس کی قیادت مل گئی, جس میں سابق وزیر اعظم بھی اور موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی وہ مل گئے. پھر شاہد خاقان عباسی قائد حزب اختلاف سے ملنے گئے. تو وہاں ہوا یہ کہ 3 دن سے میڈیا پہ خاصا رولا پڑا ہوا تھا کہ جناب کیا ہوگا, کیا نون کی قیادت جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف چلی جائے گی, مریم کا کیا ہوگا, حمزہ کا کیا ہوگا. 3 بیٹا وہی لوڈو کھیل رہے تھے ہم وہ, تو بہرحال ہونا وہی تھا جو سب کو پتا تھا. اور وہ کیا ہے, اور وہی ہوا ہے کہ جناب میاں نواز شریف کی قیادت پہ بھرپور اظہار کیا گیا اور کہا ہے کہ قیادت انہی کے پاس رہے گی. اور اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوا چھوٹا موٹا تو شہباز شریف صاحب سے پوچھ لینا. یہ 2 جملے کہنے کے لیے لندن جانا ضروری ہے. ظاہر ہے اور بھی ہوئی ہوں گی نا سر وہاں پر. ہاں مجھے نہیں پتا کہ کیا باتیں ہوئی ہوں گی, لیکن ڈپینڈ. اور لیکن یہ بھی طے ہوا کہ جی وزیر اعظم صاحب اگلی پیشی پہ حاضر ہوں گے. وزیر اعظم صاحب یا سابق وزیر اعظم صاحب, سر کنفیوز نہ ہو. اتنے وزیر اعظم ہو گئے کہ مطلب وزیر اعظم ہوتا ہے یار. نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ آج پی ٹی آئی والوں کو پتہ چل گیا کہ تم اصل میں کون ہو. یہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں, کبھی کبھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. دیکھیں وہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں, ہاں صرف 2 پاسبلٹیز ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ میاں صاحب کے فالوور ہیں اور ان کے حق میں ہیں تو یہ پاکستان کی جمہوریت اور حبارہ بسٹرڈ کو بچانے کی کا منصوبہ بن رہا ہے. اور اگر آپ میاں صاحب کو پسند نہیں کرتے تو یہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنا ہوا ہے. اور ایسے منصوبے میرے خیال ہے ماضی میں بھی لنڈن میں ہی بنتے رہے ہیں. ارے بھائی پی ٹی آئی کیا جو موقع ہاتھ سے جانے دے. آج مراد سعید صاحب نے جو ہے نیشنل اسمبلی میں تحریک التوا پیش کی کہ جناب ساری پروسیڈنگ معطل کر کے ایک فوری مسئلہ ہے اس پہ ڈسکس کیا جائے کہ ہمارے ٹیکسوں کی پیسے پہ
یہ جو وزیر اعظم ہیں اور ان کی کابینہ ایک نااہل سیاستدان سے ملنے کے لیے جو گئے ہیں تو اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ ویسے بات ان کی اس طرح سے ٹھیک ہے کہ بھائی کیسے آپ جو ہے سرکاری خرچے پہ گئے ہیں، یہ کنفرم ہے؟ نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ لگتا تو نہیں پر شاید نہیں لگتا تو ہے پر شاید نہیں گئے ہوں گے۔ اچھا پھر شفقت محمود صاحب انہوں نے تھوڑا سا اپ گریڈ کیا چیز مراد صحیح سے لے کے، انہوں نے کہا جی یہ صرف گئے نہیں ہیں، یہ دوسرا لندن پلان بن رہا ہے۔ پہلا لندن پلان کیا؟ اچھا پہلا لندن پلان بنا تھا آج سے کوئی 43-44 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ مولانا کوثر نیازی بھٹو صاحب کے وزیر اطلاعات تھے، اچانک انہوں نے ستمبر 1972 میں اعلان کیا کہ یہ جو ولی خان لیڈر آف دی اپوزیشن یہ آنکھوں کے علاج کے بہانے لندن گئے ہیں، ان کے ساتھ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عطا اللہ خان مینگل بھی اتفاقاً چلے گئے ہیں، بلوچستان کے وزیر خزانہ احمد نواز بگٹی بھی وہاں ہیں، اور شیخ مجیب الرحمان جو وزیر اعظم ہیں بنگلہ دیش کے وہاں بھی ہیں۔ تو یہ پاکستان کو توڑنے کی ایک سازش جو ہے وہاں پک رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس اناؤنسمنٹ سے 7 مہینے پہلے ہی پاکستان ٹوٹ چکا تھا، تو اب مجھے نہیں معلوم کہ مزید جو ہے وہ کیا تھا، لیکن عوام چونکہ ڈرے ہوئے تھے اس زمانے میں، اردو اخبارات نے شہ سرخیاں لگائیں، لندن پلان ایک اور سازش پک رہی ہے، لوگ اور زیادہ ڈر گئے۔ پھر اکبر بگٹی صاحب نے موچی دروازے لاہور میں کہا جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہ جناب یہ سارے جو لوگ ہیں یہ مل کے گریٹر بلوچستان بنانا چاہتے ہیں۔ آئرنی آف ہسٹری۔ اس کے بعد 4 مہینے بعد ظاہر ہے جب یہ اسٹیج تیار ہو گیا تو نیب کی حکومت وہاں برطرف ہو گئی بلوچستان میں، صوبہ سرحد کی حکومت نے خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لندن پلان کا پلان جو وزیر داخلہ تھے خان عبدالقیوم خان مرحوم، اصل میں انہوں نے بلایا تھا تاکہ ایک فضا ہموار کی جا سکے حکومت ختم کرنے کی۔ صحیح ہے، مطلب چلیں شکر ہے کہ اس وقت کی سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ 52 غدار جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے، ولی خان، میر گل خان نصیر، عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش ملی، حبیب جالب سمیت حیدرآباد ٹریبونل بنا، اور پھر ان غداروں کو 1979 میں ایک فوجی عامر جنرل محمد ضیاء الحق نامی نے آ کے پھر محب وطن پاکستانی بنا دیا۔ یہ تھا لندن اس سے پہلے کہ آپ مزید ہمیں ڈرائیں، اس سے پہلے ہم مزید ڈرائیں، ساری بریک لینی ہے۔ چھوٹی حکمران جو ہے لیگ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہے مرسوں لندن، کیونکہ لندن وہاں پہ بہتر ہوتا کہ اس سے پہلے ہی ہم بریک لے لیتے، ابھی بریک لے اس جملے سے تو بہتر قسم سے۔ ویلکم بیک۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر دوربین کے اور خوردبین کے کہ لندن میں اس وقت کھچڑی کیا پک رہی ہے۔ لندن پلان جو اوریجنل تھا 1972 کا، اس کا تذکرہ تو ہوگا۔ ایک اور لندن پلان 1985 میں بنا تھا، پختون بلوچ پشتون فرنٹ، جس کا آئیڈیا تھا کہ پاکستان کو فیڈریشن کی بجائے ایک کنفیڈریشن ہونا چاہیے تاکہ پنجاب کی بالادستی کا خاتمہ ہو سکے۔ عطا اللہ مینگل، ممتاز بھٹو، عبدالحفیظ پیرزادہ اور افضل بنگش نے بنایا تھا۔ 1 سال یہ چل پایا۔ ایک لندن پلان مستقل 1992 سے چل رہا ہے لندن میں آج تک، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اب تک چل رہا ہے، وہ والے بھائی۔ اچھا وہ ہاں سوری۔ اچھا نواز شریف نے ایلیویٹ کیا ہے لندن پلان کی اس تھیوری کو۔ نہ صرف اب وہاں اپوزیشن جا کے جو ہے اس طرح کی کھچڑی پکاتی ہے، بلکہ حکومت بھی وہاں سے چلائی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، خیر وہ جینوئن ریزن تھی کہ آپ علاج کے لیے گئے تھے، آپریشن وغیرہ تھا، تو حکومت بھی شفٹ ہو گئی تھی 3 مہینے کے لیے لندن میں۔ جس طرح دبئی، یار دبئی پلان کوئی نہیں کہتا۔ نہیں سر، دبئی مطلب یہ غریبوں کے لیے پوری کابینہ کے اجلاس وہاں ہو جاتے ہیں، کوئی بھی پہنچ جاتا ہے نا دبئی۔ لندن کے لیے پھر بھی ویزے کی ضرورت ہوتی ہے نا آج کل۔ چلیں جی، آپ نے علاج کی بات کی ہے تو یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے پیش ہونا تھا، اسحاق ڈار صاحب پیش نہیں ہوئے، رائٹ؟ پیش کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ جدہ میں تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے قریبی ڈاکٹر ملا انہیں وہ لندن میں تھا،
تو پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ لنڈن چلے گئے. اب یہ دیکھیں کبھی کبھی نا ہم چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتے ہیں, اتنا نہیں ہمیں ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی تھی نا کہ لیڈر وزیر اعظم گئے ہیں لیڈر آف اپوزیشن سے ملنے کے لیے. اچھا جوک اعلیٰ ہے لیکن اس میں تھوڑی سی حقیقت بھی ہے, اینڈ دیٹ از ان سینس کہ جیسے ابھی حامد میر صاحب بات کر رہے تھے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں, ایک اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی پارٹی میں دو رائے ہیں, کنفرنٹ کرو یا کنفرنٹ نہ کرو, تو پارٹی اور حکومت میں فرق ہے. جو ابھی پارٹی والے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ڈونٹ اپسیٹ اٹ, لیٹ اس فوکس آن دا الیکشنز, اور جو پارٹی میں ہیں کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر نہیں گو انٹو کیمپین موڈ. تو یہ بھی ایک یہاں پر ایشو ہے. ویسے جوک کو ایکسپلین کرنا نہیں چاہیے, یہ جوک نہیں ایکسپلین نہیں کر رہا تھا, سب لوگ آپ کے اتنے ذہین نہیں ہوتے, ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہ آئے ہو. علاج کی بات کر رہے ہیں, میں ایک لا علاج مرض کی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے وزیر داخلہ دبنگ ہیں, آپ کو پتا ہے جب احتساب عدالت میں رینجرز آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں لندن نہیں گئی, نہیں یہ نہیں ہے, یہ احسن اقبال صاحب, اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں گے کہ کس ملک میں دو ریاستیں نہیں چل سکتی اور ایک ہی ریاست. آج انہوں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ کی جس پہ انہوں نے تمام ادوار کا موازنہ کیا اب تک پاکستان کے. انہوں نے کہا جی 1950 میں ہے وہ ڈیموکریسی تھی, ملک کی سیاسی تاریخ 10 سال جمہوریت 10 سال مارشاء اللہ کے درمیان جھول رہی ہے. سن لینا, 60 کی دہائی میں ماشاء اللہ, 70 کی دہائی میں ڈیموکریسی, 80 میں پھر ماشاء اللہ, پھر جمہوریت, پھر ماشاء اللہ, اور 2010 کے بعد انہوں نے کہا ڈیموکریسی آ گئی ہے. اور تو 2020 میں کیا ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نادیدہ ہاتھ جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے. سر یہ ایک نادیدہ ہاتھ کے لیے یار یہ ندیدہ ہوتے ہیں, نادیدہ ہوتے ہیں, پہلے نادیدہ ہوتے ہیں بعد میں نادیدہ ہو جاتے ہیں. ہاں اچھا, نادیدہ ہاتھ جو ہیں وہ اس دوبارہ غیر جمہوری دور میں ملک کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں. وہ اداروں کے درمیان تناؤ کا تاثر پھیلا رہے ہیں, حالانکہ بالکل تناؤ نہیں ہے, تو بالکل بھی نہیں. اور ان کی خواہش ہے عناصر کی کہ مسلم لیگ نون اور فوج کا ادارہ کسی طرح مد مقابل آ جائیں, مگر اس بار ایسا نہیں ہوگا. اس بار ایسا نہیں ہوگا یا پچھلی بار ایسا ہو چکا ہے کبھی, معاملات پیچھے نہیں آگے کی طرف جائیں گے. جمہوریت کا بول بالا ہوگا, انتخابات وقت پر ہوں گے, بلا 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 بلا. اچھا آپ نے کہا نا نادیدہ ہاتھ, اس بار انہوں نے نادیدہ ہاتھ کا نام لے کے ذکر بھی کیا ہے. اچھا ایسی گل نہیں, انہوں نے کہا جی چند ریٹائرڈ فوجی افسر, کچھ ناکام سیاستداں اور کچھ اکتائے ہوئے اینکر, یہ مل کے سازش کر رہے ہیں کہ ملک دوبارہ جو ہے وہ اس دور میں چلا جائے, استبدادی دور میں چلا جائے, اور ہمیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ میں شاید چانس مل جائے. مطلب مقصد ان کا کہنے کا یہ ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی دم, یا آپ نے کوئی گوگلو یا انویسٹیگیٹو کی؟ یار اس معاملے میں بلاول بھٹو زرداری کا جو آئی ڈان کا انٹرویو ہے اس میں سے ایک کوٹ دے دیتا ہوں آپ کو, اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا سیریسلی لیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹیکنوکریٹ یا قومی حکومت کا کوئی امکان نہیں ہے. مسلم لیگ نون ضرورت سے زیادہ اس سلسلے میں واویلا مچا رہی ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے فرض کریں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ یا ٹیکنوکریسی آتی ہے تو کم از کم پیپلز پارٹی ایسے سیٹ اپ کی حمایت نہیں کرے گی. صحیح ہے, یہ انہوں نے ایک آن دا ریکارڈ سیٹ اپ میں تو جگہ بھی نہیں ملے گی ان کو, وہ اگلے سیٹ اپ بہرحال ایک اصولی بات ہے. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جنرلی یہ پولیٹیکل ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ایز اے اسٹیٹمنٹ اٹس گڈ. اچھا اب احسن اقبال کی جو فیس بک پیج ہے, ایک تو یہ کہ یہ اچھی بات ہے کہ وزیر داخلہ آفیشلی یہ بات نہیں کہہ رہا, اپنا جو پرائیویٹ فیس بک پیج ہے, تاکہ کل ہو جائے اے تے میرے ذاتی خیالات سن وزیر داخلہ کے طور پہ میں کل وضاحت کروں گا. گڈ پوائنٹ. یا کسی نے میرا اکاؤنٹ ہیک کر لیا تھا. نہیں اس میں کوئی ہیک کرنے والی بات نہیں, اتنے معصوم الزامات ہیں. کسی کو فرینڈ ریکویسٹ تو نہیں بھیجی نا یار, کہ مطلب مسئلہ ہو جائے گا. دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک کہ مسئلہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ نہیں ہے. ہاں مسئلہ انٹیریئر منسٹری کے ساتھ ہے. کیونکہ نہیں اگر ہم دیکھیں تھوڑی سی آپ اگر ہسٹری نکالیں, ٹھیک ہے, رحمان ملک, چودھری نثار اور اب احسن اقبال, مجھے لگتا ہے کہ انٹیریئر منسٹری کی پائپوں میں کچھ ایسی چیز ہے کہ آپ سے ایریلیونٹ سٹیٹمنٹس بار بار کہلواتے جاتے ہیں. آپ نے یہ پیٹرن نہیں نوٹس کیا شاید, یا نہیں, یا صرف مجھے ہی نظر آیا. پائپوں سے کیا پانی والی پیتے ہوں گے نا سر, تو اس کے اندر کچھ ہے, مطلب ہو سکتا ہے ایسبیسٹاس ہو یا لیڈ ہو. یار ذرا امیجن کرو رحمان ملک یوں کر کے پانی پی رہا ہے انٹیریئر منسٹری کے پاس. چلو یار آب و ہوا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ میں نہیں ہے تو ہوا میں ہے, اے سی کے فلٹر میں مسئلہ ہوگا, مجھے نہیں پتا. مائی پوائنٹ از کہ یار دیکھیں جب احسن اقبال پلاننگ منسٹری میں تھے, آپ کو کبھی ان لوگوں کے بیانات نہیں نظر آتے تھے.
اسپیشلی سیاسی, اس لیے وہ وزیر داخلہ بھی نہیں تھے. یس, تو وزیر داخلہ ہوتے ہی اس طرح کے بیانات آنے لگ جاتے ہیں. تو آئی تھنک بندے کا مسئلہ نہیں ہے سر, وہ کرسی میں کوئی ایشو ہے. میری پرسنل تھیوری ہے, آپ کو ضروری نہیں ہے. اچھا, یہ تھیوری ویسے آئی کہاں سے؟ ضرور اس کا تعلق کسی مصری, میں آپ کو ایک بادشاہ کی کہانی سناتا ہوں جی. سلطنت روم میں دیکھیں پہلے جو بادشاہ تھے وہ بالکل صحیح تھے, جولیس سیزر, اگسٹس تھا, مطلب ریشنل پیپل. پھر وہ مزید پاگل ہوتے گئے. اچھا, تاریخ سازوں نے ہمیشہ اس کے اوپر سوچا ہے کہ یار کیا مسئلہ کیا تھا. تو اب ایک تھیوری ہے کہ ان کے جو محلوں میں جو پائپ تھے نا پلمبنگ والے پانی میں, وہ لیڈ کے بنے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ لیڈ پانی میں آ جاتی ہے اور آپ کے ذہن کو متاثر کر دیتی ہے. یو گو کریزی فرام لیڈ پوائزننگ. تو یہ یہاں سے وہ تھیوری میں. بہت شکریہ زرار چودھری صاحب. کنفیوشس کچھ کہتا ہے اس بارے میں؟ نہیں مجھے اچھا, آپ کے میں کان کھینچ سکتا ہوں لیکن ہاں. تو یہ جو لیڈ کے پائپ ہیں صرف منسٹری آف انٹیریئر میں تھیوری ہے سر, تھیوری ہے یار. اب آپ میں سے گیج اور سپلائر کا نام تو نہ مانگے نا یار, ایک تھیوری ہے. معاف کر دو یار, معاف کر دو, خدا کے لیے نہیں یار, استغفر اللہ, میں ایسی کوئی بات کر سکتا ہوں. اچھا, مجھے خیر اب یہ جو سارا کچھ لندن میں ہوا ہے, اب ظاہر ہے میرے پاس بھی کچھ کہنے کو ہے نہیں, لیکن بہرحال کہنا بھی ضروری ہے. تو لندن پلان کے بعد اب یہ جو واضح ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ایک نرم لائن لیں گے, تو وہ ان کے ساتھ نواز شریف صاحب نے نرمی نہیں دکھائی. تو اس کا مطلب اس طرح کی پوسٹوں میں اضافہ ہوگا یا ایسے چلتی رہیں گی؟ یار کچھ کام کی بات وہاں سے آئی ہے؟ نہیں, یہی آئی ہے کہ دیکھیں کام کی بات کیا تھی, کیونکہ شہباز کیمپ کے جو صحافی تھے وہ کہتے ہیں جی بات سب شہباز صاحب کو دے دیں گے اور میاں صاحب نہیں آئیں گے. پچھلے 3 دن میں میں 3 ٹاک شوز میں بیٹھا ہوں, ہر ایک نے یہ کہا کیا میاں صاحب آئیں گے؟ تو میں نے کہا پچھلی دفعہ اتنی پیشیوں پہ تو آئے ہیں, تو مطلب مجھے بتا دیں اگر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنی ہوگی یا اپنا سیاسی کیریئر کا خود فند علم جسے کہتے ہیں کرنا. خبر اس میں سے یہی آئی ہے, بریکنگ نیوز کہ واٹر از اسٹل ویٹ and fire still burns. مزید معلومات کے لیے www.absiyasetmeinkya-hoga.com پر کلک کریں, ساری تھیوریاز پیش ہو جائیں گی. کیا خیال ہے, مزید ہمیں بات کرنی ہے اس موضوع پر؟ ہو گیا اصل میں تو 5 منٹ پہلے ہی ہو گیا تھا, آپ کا بھی ہو گیا, اب وقفہ لے لو یار. ہاں, کوئی اور مزید 1898 کے لنڈن پلان پر ابھی تک آپ نے تجزیہ نہیں کیا یار, اس پہ تو بات کریں یار. ہاں, 16ویں صدی میں بھی آگ لگی تھی لنڈن میں. کل پاکستان میں سری لنکا کی ٹیم دوبارہ سے وارد ہو گئی اور تیسرا T20 کھیلا جو پاکستان نے جیت تو لیا, لیکن سب نے تعریف کی سری لنکا کی. وہ یوں کہ 6 سال پہلے جب پاکستان کے شہر لاہور میں ہی سری لنکا کی ٹیم پر دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا, اس کے بعد سے پاکستان میں جو بین الاقوامی کرکٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اب سے 2 مہینے پہلے ایک ورلڈ 11 کا نمائشی میچ کرایا گیا تھا. اب باقی ٹیموں کو بھی یہ حوصلہ ملے گا اور اب اگلے مہینے جو ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا دورہ بھی متوقع ہے, کم از کم 1 آدھ میچ وہ یہاں کھیلیں گے. اور کل ان کے جو بورڈ کے سربراہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل ایک پوری سیریز یہاں آ کر کے کھیلیں. اٹس سو گڈ فار دیم کہ انہوں نے وہ سہا, اور آپ کو یاد ہے ان کے کھلاڑیوں کو گولیاں بھی. بالکل. آئی مین اسی پوائنٹ پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, کوئی تنقید نہیں کر رہا, کہ مہر محمد خلیل صاحب جو تھے, جو سری لنکن بس کے ڈرائیور تھے, جن کی حاضر دماغی اور بہادری کی وجہ سے ہی یہ بچے ہیں, اگر ان کو مہمان خصوصی بنایا ہوتا. کرکٹ بورڈ ان کا خیال ویال تو رکھتا ہے ان کا, I'm sure, لیکن I think it would have been nice اگر وہ مطلب پچ پر آتے, 1-2 جملے کہتے, it would have been a nice touch, اور وہ ایک کلوزر سا مل جاتا. اچھا, اب یہ جو آج جو ہوا ہے, اگین اس کے پیچھے بھی ایک سٹرگل ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب PSL اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور سخت سیکیورٹی, تو لوگ, کیونکہ ہمیں ہر ایک چیز پر تنقید کرنے کا تو شوق ہے, وہ تو ہمارا قومی پیشہ ہے, رائٹ, تو پاس ٹائم, تو کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, اس سے کیا ہوگا, اس سے تو انٹرنیشنل کرکٹ نہیں آئے گی. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ یہی ہوتا ہے. تو whether you agree with نجم سیٹھی's politics یا you don't, ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, حکومت کو بھی جاتا ہے, ظاہر ہے اسپیکٹیٹرز کو تو جاتا ہے, ICC کو بھی جاتا ہے, کہ ICC نے پاکستان پولیس, آرمی, لا انفورسمنٹ ایجنسی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا ICC نے خود
پاکستان سے کہا کہ آپ وہ سیکیورٹی فرم ہائر کریں جو ہم ہائر کرتے ہیں, تاکہ آئی سی سی چیف نے یہ کہا تاکہ وہ جا کر کے کہے تو ہم پلیئرز کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ یہ آئی سی سی کی ہی سیکیورٹی ٹیم ہے. تو اٹ از ویری گڈ. کل عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے اور اس کے بارے میں ورچوئل کرفیو کی بات کی. کیا وہ جانا چاہ رہے تھے, انہیں کسی نے روک دیا تھا کیا, کیوں ٹویٹ کیا؟ نہیں, میرے خیال میں وہ جانا تو نہیں چاہ رہے تھے. اچھا یار بات سنو, ورلڈ 11 آئی ہے, سپر لیگ ہوئی ہے اور ابھی سری لنکن ٹیم ہوئی ہے. یہ ہمارے جو ورلڈ کپ ونر کپتان صاحب ہیں, یہ کسی میچ ویچ میں گئے ہیں؟ نہیں گئے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے اس بات کو سراہا ضرور ہے کہ ریلو کٹو والی بات کو چھوڑ کے ادروائز انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. انہیں جانا چاہیے, اس سے ایک ویٹ بڑھتا ہے. ویسے بات آپ کی صرف نجم سیٹھی ہی وہاں نہیں ہے, قومی کرکٹ بھی ہو رہی ہے, بین الاقوامی پلیئر بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں تماشائی. کل آپ دیکھیں اتنے زبردست وہاں ماحول تھا. نہیں, میں چاہوں گا کہ خان صاحب جو ہیں اسٹیڈیم میں جا کے کوئی میچ دیکھیں, اسے پارلیمنٹ نہ سمجھیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پارلیمنٹ جاتے وہ, میں وہی تو کہہ رہا ہوں یار. مطلب یہ دیکھیں یار, ایک مطلب یار خدا کے لیے یار, مطلب تم مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا اوکے, آن اے سیریس نوٹ آئی تھنک مطلب سارکازم اسائڈ, سجیشن اعلیٰ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی میچ ہوتا ہے گو نواز گو کسی نہ کسی نے تو بولنا ہی ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یار پولیٹیکلی کتنا کیش کرتے اگر وہ وہاں جاتے میچ بھی دیکھتے اور گو نواز گو مزے بھی لوٹتے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ٹیم کے بارے میں آج بی بی سی اردو میں بڑا اچھا تجزیہ لکھا. اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی ٹیم جتنی اچھی جا رہی ہے اور جتنے ینگسٹرز آئے ہوئے ہیں, اگر یہ اپنے ملک میں کھیلنا شروع ہو جائے تو شاید بھارت سے یہ کافی آگے نکل جائے, جو اس وقت نمبر 1 ٹیم ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے ہوم گراؤنڈز کے اوپر سیریز کھیل کر جیتتے ہیں. تو پاکستان کے لیے بالکل ایک ٹوٹلی ینگ ٹیم ہے, اور جس نے چیمپئنز ٹرافی میں بھی بھارت کو ہرایا ہے, اور اب ایک کے بعد ایک نہ صرف بالر بھی آ رہا ہے, آل راؤنڈر بھی آ رہا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف روم, جتنی ینگ ہمارے اوپنر سے لے کر کے ہمارے پاس مڈل آرڈر میں ڈیپتھ آ گئی ہے اور بالنگ میں آ گئی ہے, تو اٹس جسٹ فینٹاسٹک. یا مجھے تو ایک اور چیز ابھی ذہن میں آئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے رائٹ, اب اس کے پیچھے بھی سالوں کی پلاننگ تھی رائٹ, محنت تھی, اور اکراس دا بورڈ کوآرڈینیشن بھی, مطلب پی سی بی, آئی سی سی, سیکیورٹی فورسز, پولیٹیشینز, سب کچھ رائٹ. تو یار یہی ماڈل آپ پاک افغان اور پاک ایران فورن پالیسی پہ اپلائی کر دو. بیسک پرنسپل یہی ہے کہ اگر پرابلم اگر سالو کرنی ہے تو یار ایک میز پر بیٹھو, برین سٹارم کرو. یہ تو فارمولا ہر چیز پہ اپلائی ہوتا ہے, طرز حکومت پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ تمام ادارے اب اپنی جو ہے نا ٹرف کو بچاتے رہتے, بھائی مل کے خدا کے لیے, اس ملک کے لیے یہ چیز. تو اور کچھ نہ سیکھیں تو کرکٹ دیکھ کے ہی سیکھ لیں کم از کم. ان لوگوں کو ساری اچھی باتیں آخر میں یاد آنی شروع ہوتی ہیں جب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہو. سر وہ کلوزنگ ایسی ہوتی ہے نا یار, کیا شروع میں کر لیا کرو ایسی. نہیں وہ پھر شو کون دیکھے گا. بہرحال اجازت دیجیے آج, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.